अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के रिलेटेड इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से रिलेटेड हम बात कर चुके हैं। हमने इसमें क्या डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि मुख्तलिफ नज़रियात हैं नेशनल इनकम के बारे में जिन्हें हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, फिर हम इनका डिफरेंस बताएंगे, हम लोग इसमें फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो सबसे एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में आपका रिपीट भी हुआ है। अगर आप पास्ट पेपर चेक करें, ना सिर्फ ये इंटर लेवल पे बल्कि आपका बैचलर लेवल और मास्टर लेवल पे भी ये क्वेश्चन आ जाता है, और इसलिए इस क्वेश्चन को आपने साथ साथ प्रिपेयर करना है। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। तो बेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ये हम कौमी पैदावार को बोलते हैं कि जो किसी भी मुल्क में एक साल के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस्ड होती हैं, जो अशिया खिदमात उस मुल्क के अंदर एक साल के अंदर अंदर जो है वो दी जाती हैं, पैदा की जाती हैं, तो वो उस मुल्क की कौमी पैदावार या उसको आप लोग मरकब कौमी पैदावार का नाम भी दे सकते हैं। तो इसलिए एक साल में जितनी भी प्रोडक्ट्स, यानी चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, चाहे वो आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर से हैं, मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, या कोई भी जो शोबा है जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है वो उससे रिलेटेड है, तो अगर वो एक साल के अंदर अंदर वो चीज़ें पैदा करता है तो वो उस मुल्क की इकॉनमी में शामिल होती हैं, उसकी कौमी पैदावार में शामिल होती हैं। इसके अलावा हम सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। जो एशिया की तो बात होगी कि हमें इंडस्ट्री से, फिर हमें प्रोडक्शन एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के महकमे से, मिनरल प्रोडक्ट्स और जो हमारी दूसरी प्रोडक्शन सेक्टर हैं उन सब से हमें जो चीज़ें मिलती हैं हम उन्हें एशिया का नाम दे रहे हैं, जो एक साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस होती हैं। फिर हम खिदमात की बात करते हैं, तो खिदमात कौन सर अंजाम देते हैं? डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वकील हैं, हमारे पास सरकारी अफसर हैं, जो उनकी तमाम पूरे साल की जो उनकी इनकम होगी, उनकी साल भर की जो आमदनियाँ होती हैं वो सारी इसमें शामिल होती हैं। उसके अलावा डिफरेंट कंपनीज़ जो सर्विसेज परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज़ आ जाती हैं, बैंक्स हैं, शिपिंग कंपनीज़ हैं, और मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, मीन्स जो आपके ज़राए मवासलात हैं, खबर रसानी से हासिल होने वाली जितनी भी आपकी इनकम है और प्रॉफिट हैं जो एक साल के अंदर अंदर आप लोग रिसीव करते हो एक मुल्क में, उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि सिर्फ उस साल के अंदर की चीज़ें उसमें शामिल करनी है, जो एक साल के अंदर आपको आमदनी हुई है, चाहे वो किसी इदारे से की खिदमत से हुई है, चाहे वो किसी प्रोफेशन जो है उससे हमें इनकम हासिल हुई है, या फिर वो किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर से इनकम है, वो उस मुल्क के एक साल के अंदर मौजूद है, तो वो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें हम कौमी पैदावार में हम लोग सारे मीन्स जो हमारे पास कंजम्पशन है, जिसे उर्दू में सर्फ भी बोलते हैं, तो जीएनपी यानी हमारी कौमी पैदावार में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जो हमारी हाम कौमी पैदावार है उसमें हमारी कंजम्पशन है यानी सर्फ, हमारी इन्वेस्टमेंट है जिसे सरमायाकारी बोलते हैं, गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारे पास इसमें बरामदात में से हम लोग दरामदात को माइनस कर देते हैं, यानी कि जो हमारी चीज़ें बाहर के मुल्कों में जाती हैं और जो हमने रिसीव करनी होती हैं उनको हम लोग माइनस करके इसमें लिखते हैं। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं, तो जो इनकम अगर पॉजिटिव में आती है तो ऐड हो जाती है। अगर हमारी दरामदात जो हैं वो ज़्यादा हो और बरामदात कम हो तो प्रॉफिट है। अगर हम बरामद ज़्यादा कर रहे हैं और हम लोग भेज कम रहे हैं और रिसीव जो हम लोग ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं तो फिर तो हम लॉस में चले जाएंगे, तो फिर हमारी जीएनपी पे इफ़ेक्ट पड़ता है।
تو گراس نیشنل پروڈکٹ میں آپ کی کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں آپ کی اشیاء و خدمات جو ایک ملک کے اندر ایک سال کے اندر جتنی بھی سر انجام ہوتی ہیں ان سب سے حاصل ہونے والی انکم آپ کی ہام قومی پیداوار ہے، جی این پی ہے۔ تو اس میں ٹیچرز کی سروسز، ڈاکٹر کی سروسز، وکیلوں کی سروسز، سرکاری افسروں کی سروسز، جتنی بھی ایجنسی جو ان کی آمدنیاں سال بھر کی ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے انڈسٹریز کی بات کی ہے، پھر ہم نے اس میں جو ہمیں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز جیسے انشورنس کمپنی ہیں جنہیں بیمہ پالیسی کی کمپنیز بولا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی بینک ہیں، شپنگ کمپنیز ہیں، تو یہ سب سے جو ایک سال کے اندر منافع حاصل ہوتا ہے وہ جو انکم ہوتی ہیں ان کی آمدنیاں ہوتی ہیں وہ اس سال کی جی این پی ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس میں کچھ پوائنٹ جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں کہ ہمیں جب اس کو مینشن کرنا ہے تو ہمیں ڈبل کاؤنٹنگ سے اوائڈ کرنا ہے کہ کہیں ہم چیزوں کو دو دفعہ تو نہیں لکھ رہے۔ تو اس چیز کو اس اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم ان کی چیزوں کی ویلیو کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے انہیں صرف ایک دفعہ لکھنا ہے، ہم انہیں دو دفعہ تو کاؤنٹ نہیں کرنے جا رہے۔ جیسے ایک شرٹ ہے تو وہ کاٹن سے بنتی ہے، تو ہم نے اس کی ویلیو کو کاؤنٹ کرتے وقت ڈبل کاؤنٹنگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اسے فائنل پروڈکٹ تک دیکھتے ہوئے اس کی ہم نے یا تو سٹارٹنگ میں بالکل اس کی پرائس لکھنا شروع کر لیں گے، یا پھر ہم کیا کریں گے کہ جو ہماری فائنل پروڈکٹ آتی ہے اس پہ جتنا ٹوٹل ایکسپینس ہے ہم اسے مینشن کر دیں گے، اور اس طرح ہم لوگ ڈبل کاؤنٹنگ سے بچ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے جو گوڈز اور سروسز فار پرسنل یوز جو ہمارے تھے، جب ہم ذاتی استعمال کے لیے چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا۔ اس طرح اور بھی پوائنٹ ہیں جس سے ہم لوگوں نے گراس نیشنل پروڈکٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ ہم نے غلط جو فیکٹر فگرز ہوتے ہیں انکم سے ریلیٹڈ، جو لوگوں کی انکم ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ غلط فیکٹر فگر کو اس میں مینشن نہیں کرنا۔ جو ہمیں دوسرے ممالک سے انکم آتی ہے، جیسے آپ کا کوئی رشتہ دار باہر ہوتا ہے وہ آپ کو پیسے بھیجتا ہے، تو جو ادر کنٹریز سے پیسے آئیں گے اس کو بھی ہم گراس نیشنل پروڈکٹ میں شامل کریں گے۔ تو جتنے بھی انویسٹرز ہیں اور انکمز آف انڈیویژول ایونٹس ورکنگ پہ جو بھی پیسہ ہمارے پاس ایک سال کے اندر آتا ہے ہم اس میں ہام قومی پیداوار میں اس کو ہم اپنی انکم میں شامل کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ڈیپریسیشن الاؤنسز ہیں اس میں ہم ڈیپریسیشن الاؤنسز کو شامل کرتے ہیں۔ مارکیٹ پرائز پہ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور ہم نے یہ فیکٹر کاسٹ جو ہوتی ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں ان کو ہم نے اس میں انکلوڈ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ پھر جو ہماری ذاتی ضروریات پہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ جسے ہم پرائیویٹ کنزمپشن بھی بولتے ہیں، تو وہ ایک انڈیویژول آف کنٹری اسپینڈ آن فوڈ، جو بھی ایک ملک جو ہے وہ اس کے اوپر خرچہ کرتا ہے، کپڑوں کے اوپر، کھانے کے اوپر یا رہائش کے اوپر، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ مینز کہنے کا مطلب ہے کہ جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے اس میں ہم نے ہر ایک چیز کو شامل کرنا ہے۔ پبلک انویسٹمنٹ ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے، پبلک کنزمپشن ہے، پرائیویٹ کنزمپشن ہے یا فورن انویسٹمنٹ ہے، تو ہم لوگ ساری چیزوں کو امپورٹ ایکسپورٹ کو ہم لوگ اس میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہماری گراس نیشنل پروڈکٹ میں شامل ہوگی۔ اسی طرح یہی چیزیں ہمیں آگے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ کس میں ہم لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ جو باہر سے انکم آتی ہے اس کو ہم نیشنل انکم کا پارٹ کنسیڈر کرتے ہیں، یا پھر جو ہمارے ملک کے اندر صرف چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو گراس نیشنل پروڈکٹ میں ہر چیز جو ہمارے ملک میں آتی ہے ایک سال کے اندر، چاہے وہ باہر سے آ رہی ہے چاہے وہ ملک کے اندر ہے، وہ اشیاء خدمات ہیں یا پھر وہ کسی کمپنی کی خدمات ہیں یا کسی بندے کی خدمات ہیں، تو ہر ایک چیز کو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے۔ اس سے جو آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں، اس سے جو منافع حاصل ہوتے ہیں، ہم نے اس کو اس میں شامل کرنا ہے، تو وہ ہماری ہام قومی پیداوار ہے۔ ہوپ سو آپ کو یہ جی این پی گراس نیشنل پروڈکٹ جو ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہمارا نیکسٹ ہے نیٹ نیشنل پروڈکٹ، یعنی کہ خالص قومی پیداوار۔ تو خالص قومی پیداوار کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو ڈیپریسیشن الاؤنسز ہیں، ویئر ٹیئر ایکسپینسز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو مشینز میں جو نیشنل پروڈکٹ
اس میں جتنے بھی جو کیپٹل گڈس ہیں اس کے اوپر ہمارے جو الاؤنسز ہوتے ہیں، جیسے ڈیپریسیشن الاؤنس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی فکسڈ ایسٹ خریدا ہے تو ایک پرسنٹیج اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ہر سال اتنی ویلیو اس کی کم ہوگی، اس لحاظ سے ہم اس کے پیسے سائڈ پہ کرتے جاتے ہیں کہ جب اس کی لائف کمپلیٹ ہوگی تو اتنی دیر تک ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہوں گے کہ ہم دوبارہ وہ ایسٹ خرید سکیں. اسے ڈیپریسیشن الاؤنسز کا نام دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں وہ کیپٹل جو گڈز ہیں، جو لائک مشینری وغیرہ ہے، جو پروڈکٹس فرام نیشنل پروڈکٹ، تو یہ ساری ہمارے پاس کیا ہیں، ان کو ہم اس میں سے منہا کر دیتے ہیں. تو باقی ہمارے پاس قومی آمدنی بچ جاتی ہے. لائک اس میں بھی چیزیں تو وہی ساری ہوتی ہیں، صرف ہم لوگ گراس نیشنل پروڈکٹ میں سے ڈیپریسیشن الاؤنسز کو مائنس کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہماری پر کیپٹا، جو ہماری ٹوٹل کیپٹل کے اوپر، یعنی جو ہماری ٹوٹل فکسڈ ایسٹ کے اوپر ڈیپریسیشن ہے، ان کو ہم لوگوں نے اگر جی این پی یعنی گراس نیشنل پروڈکٹ میں سے مائنس کر دیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے، نیٹ نیشنل پروڈکٹ. تو ہمارے پاس جو ڈیپریسیشن الاؤنسز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ کوئی مشینری وغیرہ یوز کرتے ہیں، کوئی وہیکل ہے یا کوئی بھی بلڈنگ ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی ویئر ٹیئر ایکسپینسز آ جاتے ہیں یا کچھ اور کوئی تھوڑا بہت اس میں ایشو آتا ہے، تو ہم اس کو ٹھیک کروانے کے لیے جو اخراجات برداشت کرتے ہیں انہیں ہم ڈیپریسیشن الاؤنس کا نام دیتے ہیں. تو یہ عام قومی پیداوار میں تو شامل ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں خالص قومی پیداوار یعنی نیٹ نیشنل پروڈکٹ میں شامل نہیں کرتے ہیں. تو ہم لوگ اس کو نیٹ نیشنل پروڈکٹ میں شامل نہیں کرتے. اس لیے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ گراس نیشنل پروڈکٹ میں ہم لوگ جو ہے وہ ڈیپریسیشن الاؤنسز کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس نیٹ نیشنل پروڈکٹ رہ جاتا ہے. تو ہم لکھ سکتے ہیں جی این پی لیس ڈیپریسیشن الاؤنسز، جسے آپ لوگ فرسودگی کے اخراجات بھی بولتے ہو، تو ہمارے پاس نیٹ نیشنل پروڈکٹ آ جاتا ہے، یعنی خالص قومی پیداوار آ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا اس ٹاپک میں کہ باقی تو ساری چیزیں وہی ہیں جو ہمارے پاس قومی آمدنی میں ہوتی ہیں، عام قومی پیداوار میں ہوتی ہیں، صرف ہم اس میں سے جو اخراجات ہیں ڈیپریسیشن کے، جسے فرسودگی کے اخراجات بولتے ہیں، وہ مائنس کر دیں تو ہمارے پاس نیٹ نیشنل پروڈکٹ یعنی خالص قومی پیداوار آ جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک گاڑی خریدی ہوئی ہے اپنی کمپنی کے لیے، یا پھر آپ لوگ جو ہے وہ اگر کسی فارمر کی ایگزامپل لیتے ہو تو وہ ایک ٹریکٹر خریدتا ہے، تو اس کی پرفارمنس سارا سال وہ نہیں رہتی، یا اگر وہ کوئی کمپنی کوئی مشینری خریدتی ہے تو اس کی لائف بتائی جاتی ہے، یا پھر آپ گھر میں کوئی پروڈکٹ خریدتے ہو تو اس کی لائف بتائی جاتی ہے. لیکن گھر میں ہم ڈیپریسیشن والا سین نہیں کرتے، ہم کمپنیز میں کرتے ہیں کہ ایک مشینری خریدی ہے، وہ کہتے ہیں 10 سال اس کی ورکنگ لائف ہے. یا پھر کسان نے ٹریکٹر خریدا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے جی اتنے سال یہ کام کرے گا. تو وہ جتنے سال کا بتاتے ہیں اس لحاظ سے اس کے اوپر، اگر اس نے 3 لاکھ کا ٹریکٹر خرید لیا تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بتائے گا کہ اتنی ڈیپریسیشن ہم رکھتے ہیں. وہ پھر اس پرسنٹیج کے لحاظ سے وہ اس کی لائف دیکھے گا کہ اگر 3 لاکھ کا ٹریکٹر ہے، وہ اس کی کہتا ہے کہ 20 سال اس کی کام کرنے کی مدت ہے، اس کی جو ورکنگ لائف ہے وہ 20 ایئر ہے، تو وہ اس کی ریپلیسمنٹ اس کے بعد کر سکتا ہے. لیکن اب وہ کیا کرے گا کہ وہ ہر سال جو ہے وہ پرسنٹیج رکھے گا کہ 15% میں نے پیسے الگ کرنے ہیں. ڈیپریسیشن کوئی جو ہوتا ہے وہ پیسے مطلب کسی کو نہیں دینے ہوتے، ہم نے خود وہ اماؤنٹ سائڈ پہ رکھنی ہوتی ہے کہ 20 سال کے بعد ہم اس قابل ہوں کہ ہم دوبارہ وہ ٹریکٹر خرید سکیں. تو اسے ہم جو ہم اماؤنٹ سائڈ پہ رکھتے جاتے ہیں، وہ ٹریکٹر کی جو اماؤنٹ ہم سائڈ پہ رکھ رہے ہیں اسے ہم لوگ ڈیپریسیشن الاؤنس بولتے ہیں. اور وہ 20 سال بعد اتنے پیسے ہوں گے کہ ہم دوبارہ اس ٹریکٹر کو خرید سکیں. تو اس لیے یہ ٹاپک کلیئر ہوا کہ نیٹ نیشنل پروڈکٹ کیا ہے کہ عام قومی پیداوار میں سے ہم اگر ڈیپریسیشن الاؤنسز کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس نیٹ نیشنل پروڈکٹ رہ جاتا ہے. اب نیکسٹ ہے ہمارا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. تو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہمارے پاس ہے عام ملکی پیداوار. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ عام ملکی پیداوار، اس میں صرف جو ملک کے انٹرنل ریسورسز ہوتے ہیں، جو سروسز جو پروڈیوسڈ، جو گڈس اور سروسز پروڈیوسڈ ہوتی ہیں ڈیورنگ اے ایئر، جسٹ ان کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں.
جو ڈفرینٹ سیکٹر آف اکانمی ہیں ان سے جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جس میں ہم نے جتنے بھی مختلف مداخل اس میں درکار ہوتے ہیں اشیاء و خدمات کی مقدار کو پیدا کرنے کے لیے، تو ان کے ذریعے ہمیں جو آؤٹ پٹس ہوتے ہیں، یہی ہمارے جتنے بھی آؤٹ پٹ ہیں یہ پیداوار عام ملک کی پیداوار کہلاتی ہے، یعنی کہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہلاتی ہے۔ تو بیرونی ذرائع سے جتنے بھی باہر کے ملک سے ہمیں رقوم آتی ہیں، جتنی فورن ایکسچینج ہمارے پاس ہوتا ہے، ایکسٹرنل سورسز سے انکم آتی ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے اس میں شامل نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کیا ہے کہ گراس نیشنل پروڈکٹ لیس انکم فرام ایکسٹرنل ریسورسز، یعنی کہ عام قومی پیداوار میں سے، یعنی باقی ساری چیزیں تو وہی ہیں جو ہماری اس میں شامل ہیں جی این پی میں، گراس نیشنل پروڈکٹ میں، اس میں جسٹ ہم کیا لیس کریں گے، جو ہمارے پاس انکم فرام ایکسٹرنل ریسورسز ہے۔ چاہے ہم نے کوئی باہر اپنی بنائی ہوئی ہے انڈسٹری بنائی ہے، وہاں سے ہمیں پیسے آ رہے ہیں، تو پھر بھی ہم اسے اس میں شامل نہیں کریں گے۔ اس میں ہم صرف وہی انکم کو شامل کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر اشیاء و خدمات کو استعمال کیا جا رہا ہے، جو ان کی مقدار پیدا کرنے کے لیے مختلف جو بھی چیزیں یوز ہو رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہمیں چیزیں جو آتی ہیں ان کو ہم لوگ عام ملک کی پیداوار یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا نام دیتے ہیں۔ ہم اس کی اگزامپل یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارے کنٹری میں جو 2019 اور 20 اگزامپل لے لیں، تو ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر جتنی بھی پاکستان کے اکانمی کے فیکٹ اینڈ فگر کے مطابق، اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس پاکستان کے پاس ٹوٹل جو انکم آ رہی ہے وہ 4 بلین ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری باہر سے انکم آ رہی ہے وہ 1.5 بلین ہے، تو ہم کیا کریں گے، 4 بلین میں سے 1.5 کو لیس کر دیں گے، تو جو ریمیننگ اماؤنٹ رہ جائے گی یعنی 2.5 وہ ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوگی۔ اٹس مین کہ جو صرف ہمارے ملک کے اندر جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو اشیاء و خدمات سے حاصل ہونے والی آمدن ہے، جو چیزیں بنائی گئی ہیں، وہ ہماری عام ملک کی پیداوار ہے۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے نیشنل انکم یعنی قومی آمدنی۔ تو یہ ہمارا 4تھ پوائنٹ ہے، نیشنل انکم۔ اس کی ہم لوگ اب ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہمارے پاس ہم نے ایکسپلین کیا کہ گراس نیشنل پروڈکٹس ہیں، اگر اس میں سے ڈیپریسیشن الاؤنسز اور ویئر ٹیئر الاؤنسز جو ایکسپینسز ہیں، یا پھر جو بھی ڈیڈکشن ہے ہماری جو ہم مشین کے اوپر انکم یوز کر رہے ہیں اپنی ایز اے ایکسپینس، تو اس کو ہم لوگوں نے گراس نیشنل پروڈکٹ میں سے لیس کر دیا، تو نیٹ نیشنل پروڈکٹ رہ گیا، یعنی جتنے بھی فرسودگی کے اخراجات تھے یا مشین خراب ہوئی ہم نے ٹھیک کروائی، وہ جو اخراجات اس کے اوپر اس کو ٹھیک کروانے کے اوپر آئے، اگر ہم لوگ اس کو اپنی جو جتنی بھی عام قومی پیداوار ہے اس میں سے مائنس کر دیں تو خالص قومی پیداوار آ جاتی ہے۔ تو اب اگر تمام جتنے بھی ٹیکسز ہیں، اگر ہم لوگ ان کو دیکھیں کہ جو ہمارے اس کے اوپر ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جسے ہم لوگ بلا واسطہ ٹیکس بولتے ہیں، لائک کسٹم ڈیوٹی ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، سیلز ٹیکسز ہیں، اگر یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں انہیں ڈیڈکٹ کر دیا جائے نیشنل پروڈکٹ سے، نیٹ نیشنل پروڈکٹ سے، اور اس میں سبسڈیز کو ایڈ کر دیا جائے تو ہمارے پاس نیشنل انکم آ جاتی ہے۔ تو اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا فارمولا کیا ہوا، نیشنل انکم کا از اکول ٹو نیٹ نیشنل پروڈکٹ لیس انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی بلا واسطہ ٹیکسز، اور پلس اس میں کیا ہو جائے گی، سبسڈیز جو گورنمنٹ آپ کو چھوٹ دیتی ہے، جیسے بل میں دے دی، یا پھر اگر انڈسٹریز کو فروغ دینے کے لیے ان کو بل میں دی جاتی ہے، زراعت کو فروغ دینے کے لیے ان کو بجلی کے بل میں سبسڈیز دی جاتی ہیں، تو ان کو اگر ایڈ کر دیا جائے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو مائنس کر دیا جائے تو ہمارے پاس کیا بچ جاتا ہے، نیشنل انکم۔
تو اس کے بعد ہم یہ بھی اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیشنل انکم ہوتی ہیں اس میں سارے جو عاملین پیدائش کے معاوضے ہیں یعنی لگان، اجرتیں، سود اور منافع کا مجموعہ ہے، اور اس میں اشیاء و خدمات کی بازاری قیمت کے لحاظ سے ان کی مالیت کے برابر ہوتی ہے۔ اب ہم اس میں جو 5th پوائنٹ ہے اس کو دیکھیں گے، وہ کیا ہے ہمارے پاس پرسنل انکم۔ پرسنل انکم ہے ہمارے پاس 5th پوائنٹ، جو کہ شخصی آمدنی ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ Personal income means income which individual earn at their own during the period of a year۔ جب کوئی ایک شخص خود ایک سال کے اندر جو آمدنی کماتا ہے، اور جو افراد علیحدہ علیحدہ طور پر پورے سال کے اندر کماتے ہیں، وہ ان کی ذاتی آمدنی ہے، وہ ان کی پرسنل انکم ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، تو اگر وہ ایک سال میں 5 لاکھ روپے کماتا ہے تو اس کی ذاتی انکم ہے۔ تو ہمیں کون کون سی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے پرسنل انکم کو کاؤنٹ کرتے ہوئے؟ اس میں جو ٹرانسفر پیمنٹس ہوتی ہیں، جنہیں انتقالی ادائیگیاں بھی بولا جاتا ہے، جیسے جو شخصی آمدنی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسی ادائیگیاں شامل ہوتی ہیں جو رقومات جو بغیر کسی محنت کے حاصل ہوں، مطلب زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، وظائف ہے، پینشن ہے، یہ رقوم عام قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، ان کو بھی ہم لوگ اس میں کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ جو شخصی آمدنی ہے اس میں براہ راست ٹیکس بھی شامل ہوتے ہیں۔ یعنی شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ تمام آمدنی ہے جو ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے پہلے اسے حاصل ہوتی ہے، مطلب ہم نے اس میں سے ٹیکسز کو اس کی انکم میں سے مائنس نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی انڈسٹریبیوٹیڈ کارپوریٹ پروفٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی جنہیں ہم کہتے ہیں غیر تقسیم شدہ منافع جات جو ہوتے ہیں مشترکہ سرمایہ کمپنیوں کے، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ جو ایسے منافع جات جو حصہ داروں کو تقسیم نہ کیے گئے ہوں، جبکہ ایسے منافع جات قومی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں، شخصی آمدنی میں شامل نہیں ہوتے، قومی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی ڈیڈکشنز جو ہوتی ہیں، ان کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جتنی سماجی تحفظ کی کٹوتیاں ہوتی ہیں، اگر ملازمین کی تنخواہوں کا کچھ حصہ ان کی دوران ملازمت ان کو نہیں دیا جاتا، جیسے گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں اور مختلف کمپنیز نے بھی یہ رول رکھا ہوا ہے کہ وہ فنڈ ڈیڈکشن کرتے رہتے ہیں، اور ان فنڈز کو ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ ان کو دیتے ہیں، وہ لہٰذا ملازمین کا تنخواہ کا حصہ ہے جنہیں وہ ادا نہیں کیا جاتا، اور یہ شخصی آمدنی سے ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ شخصی آمدنی کا جو مجموعہ ہے، یعنی کہ ہمارے پاس پرسنل انکم کیسی ہوتی ہے، اس کا فارمولا ہمارے پاس کیا آتا ہے، نیشنل انکم پلس جو ہمارے پاس اس کی ٹرانسفر پیمنٹس ہیں، پلس جو ہمارے پاس اس کے ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، مائنس ہم اس میں سے کیا کر دیتے ہیں، انڈسٹریبیوٹیڈ کارپوریٹ پروفٹ، جسے ہم یو پی کا نام دے رہے ہیں، جو مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع جات ہیں، اور ہم نے اس میں سے کیا مائنس کرنا ہے، سوشل سیکیورٹی ریڈکشنز یعنی سماجی تحفظ کی کٹوتیاں۔ تو ہمارے پاس پرسنل انکم آ جاتی ہے، یعنی اس میں کیا کیا اس میں شامل کس کو، نیشنل انکم میں ہم کس کو ایڈ کر لیتے ہیں، جو ہمارے ٹوٹل اس میں ٹرانسفر پیمنٹس ہوتی ہیں، یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہم قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتی ہیں، لیکن پرسنل انکم میں یہ آ جاتی ہیں۔ لیکن اس میں کیا چیزیں شامل نہیں ہوں گی، انڈسٹریبیوٹیبل جو ہمارے کارپوریٹ پروفٹس ہیں وہ، اور دوسرا سوشل سیکیورٹی ڈیڈکشنز۔ پھر ہمارے پاس اس کا 6th پوائنٹ آتا ہے، وہ کیا ہے، ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈسپوزیبل پرسنل انکم کیا ہے، قابل تصرف شخصی آمدنی۔ پرسنل انکم از دا ٹوٹل انکم ریسیوڈ بائی دا انڈیویژل فرام آل ریسورسز، یعنی وہ شخصی آمدنی جو تمام تر آمدنی ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے، مگر یہ کیا ہے کہ یہ سب پورے ہر قسم کے ریسورسز سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ جتنی بھی پرسنل انکم ہے، اس کی جتنی بھی اس نے انکم ارن کی ہے، اسے وہ کین ناٹ بی اسپینڈ بائی دا انڈیویژل، وہ اسے خود خرچ نہیں کر سکتے، یعنی وہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، اس کی جو اخراجات ہیں، اس کی رقم آتی ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے۔
جو شخصی آمدنی میں سے اگر ہم لوگ ٹیکسیز اور جو سماجی بہبود فنڈ اور دیگر ادائیگیاں جو ہیں ان کی ڈیڈکشن کر دی جائے تو باقی ہماری قابل تصرف شخصی آمدنی رہ جاتی ہے. تو یعنی کہ وہ آمدنی جسے وہ خرچ کر سکتا ہے. مینس جیسے کہ ایک بندے کے پاس ٹوٹل انکم تو آتی ہے لیکن وہ ساری کی ساری خود اسے خرچ نہیں کر سکتا ہے، تو جو ریمیننگ وہ خرچ کر سکتا ہے وہ اس کی قابل تصرف شخصی آمدنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اس کی منتھلی انکم 10,000 ہے تو ہی کی ناٹ اسپینڈ آل آف ہز انکم انلیس ہی پیز دا ٹیکسیز. فار ایگزامپل جو بجلی کا بل آ جاتا ہے، آپ کا گیس کا بل آ جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو جب تک پے نہیں کر دیتا یا پھر پے آتے ہی اس کے اندر ڈیڈکشن ہو جاتی ہے تو جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ اس کی قابل تصرف ہوگی، وہ اس کو خرچ کرے گا. لائک اگر کوئی گورنمنٹ ملازم ہے یا کوئی کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو اس کی پے آتی ہے تو اس کے آتے ہی اس میں سے ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. اس کی پے میں سے جو ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، وہ ریمیننگ جو اماؤنٹ اس کے پاس آ جاتی ہے وہ اس کی قابل تصرف شخصی آمدنی ہوتی ہے. اس میں انکم ٹیکس ہے، جی پی فنڈ ہے اور دیگر ٹیکسوں کے جو ہے وہ ڈیڈکشن ہو جاتی ہے، تو ریمیننگ اماؤنٹ جو رہ جاتی ہے اسی کو وہ استعمال کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس جو ڈسپوزیبل انکم ہے اس کو ہم وائی ڈی سے جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ کیسے حاصل ہوتی ہے جب ہم اس میں سے پرسنل انکم میں سے ہم لوگ ٹیکسیز کو مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی رہ جاتی ہے. پھر 7th اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، وہ ہے پر کیپٹا انکم. تو پر کیپٹا انکم میں کیا چیز آتی ہے؟ جو فی کس آمدنی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جو انکم آف انڈیویژول آف اے کنٹری، یہ ایوریج ہے، پر اینم انکم آف دا انڈیویژول. یہ ہمارے پاس فی کس آمدنی سے مراد اوسطاً فی کس آمدنی لی جاتی ہے، یعنی کسی ملک کے ایک فرد کی جو پر کیپٹا انکم ہے اس ملک کی قومی آمدنی کو کل ملکی آمدنی سے تقسیم کر کے معلوم کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس ٹوٹل انکم کتنی ہے، جو نیشنل انکم ہے ہم اسے ٹوٹل پاپولیشن پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی کل قومی آمدنی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کل آبادی پہ، تو ہمارے پاس پر کیپٹا انکم آ جاتی ہے. اور اسی طرح اس میں all of the country of the world may be divided into 3 group on the basis of per capita. کہتے ہیں اس میں اگر ہم لوگ فی اوسط کے حوالے سے دیکھیں تو 3 حصوں میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، ایک مڈل انکم کنٹری ہے اور ایک لیس ڈیولپڈ کنٹری ہے. ڈیولپڈ کنٹری میں یو ایس اے آ جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، جاپان ہے. ان کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ 20,000 ہے اور اس سے ابو ہے. جو مڈل ہے ان کی جو رینج ہے وہ 2,000 سے 20,000 کے درمیان ہے. اس میں ساؤتھ کوریا، سعودی عربیہ، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ. اور جو لیس ڈیولپڈ کنٹری ہے وہ 2,000 پر کیپٹا انکم اور لیس ڈیولپڈ کنٹریز دا پر کیپٹا انکم آف مینی آف دیز کنٹریز لیس دین 2,000. اینڈ جو لیس ڈیولپڈ ہے ان کی $2,000 سے بھی کم ہے پورے سال کی انکم، وہ ہمارے لیس ڈیولپڈ کنٹری میں آتے ہیں. ایجپٹ ہے، سری لنکا، چائنا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، ان کنٹریز میں آتے ہیں. سو آپ کو ویریس کانسیپٹ آف نیشنل انکم کلیئر ہو گیا ہوگا. مینس گراس نیشنل پروڈکٹ میں صرف اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ساری کی ساری چیزیں لے لینی ہیں، چاہے وہ ملک میں بن رہی ہیں، ملک کی انکم ہے یا ملک سے باہر سے کمائی سے وہ آ رہی ہیں. ہم نے اس میں ساری اشیاء و خدمات، چاہے وہ کسی کمپنی سے ہیں، چاہے وہ کسی پروفیشن سے ہیں، اور ہم نے اس سے حاصل ہونے والی پیداوار کو اس میں شامل کرنا ہے. لیکن خالص قومی پیداوار میں کیا ہے، ہم اس میں گراس نیشنل پروڈکٹ میں سے کس کو مائنس کر دیتے ہیں، جو ہمارے ڈیپریسیشن الاؤنسز ہوتے ہیں، جو فرسودگی کے اخراجات ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس نیٹ نیشنل یعنی خالص قومی پیداوار آ جاتی ہے. پھر گراس ڈومیسٹک کی اگر بات کریں تو وہ چیز جو صرف ملک کے اندر سے ہمیں جو ہے وہ اندر کے ذرائع جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے حاصل ہوتی ہے، بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنیاں اس میں شامل نہیں ہوتی ہیں. تو ہم لوگ جب عام قومی پیداوار میں سے بیرونی ذرائع کی قومی آمدنی کو مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آ جاتا ہے. پھر نیشنل انکم کی ہم نے بات کی تو نیشنل انکم میں کیا تھا کہ ہم لوگ جب نیٹ نیشنل پروڈکٹ میں سے انڈائریکٹ ٹیکسز کو مائنس کرتے ہیں اور سبسڈیز کو ایڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس نیشنل
انکم آ جاتی ہے. پھر پرسنل انکم کی بات کی تو اس کی بھی ہم نے آگے سے ڈیٹیل میں بات کی. ہر ایک بندے کی جو الگ انکم ہوتی ہے. پھر وہ اس کے آگے سے پوائنٹ تھے کہ ہم لوگوں نے اس میں ٹرانسفر پیمنٹ کو ڈسکس کیا ہے, ڈائریکٹ ٹیکسیز کو کیا ہے, انڈسٹریبیوٹیبل کارپوریٹ پروفٹ کو کیا ہے, سوشل سیکیورٹیز کے بارے میں بات کی کہ ہم اس میں سوشل سیکیورٹیز کو مائنس کر دیتے ہیں نیشنل انکم میں سے, اور جو ہمارے پاس انڈسٹریبیوٹیڈ کارپوریٹ پروفٹ ہوتے ہیں ان کو مائنس کرتے ہیں اور ٹیکسیز کو ایڈ کر لیتے ہیں, تو ہمارے پاس جو ہے وہ پرسنل انکم آ جاتی ہے. پھر ڈسپوزیبل انکم کی بات کی جو پرسنل انکم ہے وہ ڈسپوزیبل کیا ہے کہ جب ہماری انکم جب ہمیں پے ملتی ہے اس میں سے ڈیڈکشنز ہو جاتی ہیں, اس کے بعد جو اماؤنٹ آتی ہے ہم صرف اسی کو استعمال کر سکتے ہیں, ہم پوری کی پوری پے کو استعمال نہیں کرتے, گورنمنٹ ہمیں خود ہی ڈیڈکٹ کر کے دیتی ہے. پھر پر کیپیٹا کی بات کی کہ اوسط انکم کتنی ہے, کہ اوسط انکم سے مراد ہر ایک بندے کی ایک ملک میں پورے سال کی آمدنی کیا ہے. ہوپ سو آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہوا ہوگا. اگر آپ کو کوئی اس میں پرابلم ہو تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.